रब्बिश रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ज़िक्र खुदा चैनल पर एक और नई वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में हमने सुन्नत के दर्जे के बारे में पढ़ना है कि सुन्नत किससे कहते हैं, सुन्नत मौक़दा, सुन्नत गैर मौक़दा में क्या फ़र्क है, इनके अदा करने का क्या तरीका है। नीज़ अगर नमाज के अरकान में से कोई सुन्नत छूट जाए तो कौन सी हद शरीयत की तरफ से मुकर्रर की जाएगी, और इसी तरह नमाज के बाकी मसाइल को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। आइए बढ़ते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने नमाज की वाजिबात के बारे में जाना था। आज हम नमाज की सुन्नतों के बारे में जानेंगे कि नमाज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सुन्नत के दर्जे पे रहते हैं। सबसे पहले हम सुन्नत की डेफिनेशन जान लेते हैं। सुन्नत कहते किसको हैं? तो सुन्नत उस चीज़ को कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीका रहा हो। जिस तरीके से आपने जिस काम को सर अंजाम दिया, उस काम को सुन्नत कहा जाता है। इसके बारे में अगर हम दर्जा लें तो यहाँ पर यह है कि अगर भूल कर या किसी मजबूरी की वजह से सुन्नत रह जाए या कम हो जाए तो नमाज हो जाती है, लेकिन सजदा साहब की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर जानबूझ के आप कोई सुन्नत छोड़ लेते हैं और उसको तरीका ही बना लेते हैं तो फिर आप गुनाहगार होते हैं। अब यहाँ पे हमने अपनी नमाज़ों में देखना है कि हमारे यहाँ हमारी नमाज में कौन कौन से अमाल हैं जो सुन्नत के दर्जों पर हैं। सबसे पहले तकबीर तरहीमा कहना। यहाँ पर जो तकबीर तरहीमा में हाथ उठाते हैं, ये सुन्नत है कि मर्द जो है वो कानों तक उठाएंगे और औरतें कंधे तक उठाएंगी। अगर किसी मजबूरी से मर्द भी कंधे तक उठा लेते हैं, मतलब बाजू में कुछ चोट वगैरह लगी हुई है, तो कोई बात नहीं, सुन्नत मजबूरी के तहत छोड़ी जा सकती है। लेकिन इसको तरीका बना लेना ये गुनाहगार में चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह है कि नमाज जो है इसमें जब हम किरात करते हैं तो इसके बाद जो सूरह फातिहा ख़त्म होने के बाद आमीन कहा जाता है, इसका आहिस्ता आवाज़ में कहना ये भी सुन्नत है। ठीक है। इसके बाद रकू के बाद इमाम जब उठता है तो हम पढ़ते हैं ना सामी अल्लाह, इमाम पढ़ता है सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। हम लोग मुक्तदी जो पीछे होते हैं रब्बाना लकल हम्द कहते हैं, ये कहना भी सुन्नत में आ जाता है। इमाम का सलाम बुलंद आवाज़ से कहना ये भी सुन्नत है। अब आते हैं हम नमाज़ पढ़ने के तरीके की तरफ। चंद सवालात इसमें भी हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमने इसकी तमाम जो सुन्नत के अहवाल है उसके मुताबिक हम जानेंगे कि सुन्नत मौक़दा क्या है, सुन्नत गैर मौक़दा क्या है। सबसे पहले ये है कि हम ये जान लेते हैं कि सुन्नत के पढ़ने का तरीका क्या होता है। जो सुन्नत मौक़दा है उसके पढ़ने का अलग तरीका है, जो सुन्नत गैर मौक़दा है उसके पढ़ने का अलग तरीका है। सुन्नत मौक़दा हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हम 2 रकत पढ़ने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे और अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के हम खड़े हो जाएंगे, और जब हम तीसरी रकत शुरू करेंगे तो उसमें सना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जिस तरतीब से आप पढ़ रहे थे नमाज उसी तरह। ये है कि इसके साथ सुन्नत के साथ जो किरात है उसके साथ सुन्नत है कि आप सूरत भी मिलाएं। ठीक है, सूरत मिलानी होती है। सुन्नत गैर मौक़दा में सिर्फ इतना डिफरेंट होता है कि उसमें जब आप अत्तहियात बैठते हैं तो अत्तहियात भी आपने यानी अब्दुहु व रसूलु के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ना होता है और दुआ भी पढ़नी होती है। यानी रब्बी जल्नी जो भी आप दुआए मसनून में से पढ़ते हैं वो दुआ भी पढ़नी होती है, और फिर उसके बाद आपने दोबारा जब खड़ा होना होता है तीसरी रकत में तो आप सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू करते हैं, जैसे कि नवाफिल में हम करते हैं। ये सुन्नत गैर मौक़दा का तरीका होता है। अब आते हैं कुछ सवालात इस तरह के होते हैं कि जो हमारे ज़हन में होते हैं कि इसका जवाब भी मिल जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें कभी कभी हमारा खाना रेडी होता है। ये सवालात ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बिल्कुल रेडी होता है और उधर से अजान हो जाती है। तो अब पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या खाना पहले खाया जाए या नमाज पहले अदा की जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले खाना खा लिया जाए फिर उसके बाद नमाज। हाँ, अगर आपको इतना है कि नमाज कज़ा हो जाएगी तो फिर पहले आप नमाज अदा करें। अगर नमाज कज़ा नहीं होनी, क्योंकि हम लोग तो औरतें हैं, हम लोग घर में होती हैं, तो ये मसला हमारे लिए है कि अगर हम नमाज अजान हुई है तो हम पहले अपना खाना खा लें,
پھر اس کے بعد اٹھے نماز کے لیے. تو اس طرح سے البتہ یہ ہے کہ اتنی دیر نہ لگا دیں، کیونکہ ہماری عورتیں تو نماز پہ اتنی لیٹ کر دیتی ہیں کہ اس کے لیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ نماز کے قضا ہونے میں ٹائم داخل ہو جاتا ہے. پھر آتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت زیادہ نیند آئی ہو اور نماز کا بھی ٹائم ہو تو کیا کرے، جیسے ظہر کا ٹائم ہے یا جیسے عشاء کا ٹائم ہے، کسی کو بہت زیادہ نیند آ جاتی ہے اور وہ نماز کا بھی آگے سے ٹائم ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے. تو اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں اونگ آئے تو وہ سو جائے، اونگ آئے تو وہ سو جائے حتیٰ کہ اس کی نیند جاتی رہے. جب نیند جاتی رہے تو پھر اٹھ کے نماز ادا کرے. یہ نہیں کہ اب سوتے ہوئے آپ صبح ہی کر لیں، یہ ذہن میں رکھیں. عشاء کی نماز جتنی آپ لیٹ پڑھتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے آپ کو، لیکن یہ لیٹ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سو جائیں اور صبح ہی اٹھیں، خیر سے نماز ہی جاتی رہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کا اپنے ذہن میں رکھنا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی بات ہے کہ ذرا سی دین اگر ہمیں تھوڑی سی آسانی دیتا ہے تو ہم اس آسانی کو رخصت ہی بنا لیتے ہیں کہ اب چھٹی مل گئی ہمیں. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے، یہ بھی اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور موبائل کی گھنٹی جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے. اب موبائل جو ہے ہم چلتا چھوڑ دیتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ خاص طور پہ تنہائی میں تو پھر بھی بندہ اوائڈ کر لیتا ہے. ایک بندے کی نماز ہوتی ہے، جب محفل میں نماز پڑھ رہے ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے موبائلوں کو سائلنٹ پہ لگا دیں. اور اگر دوران نماز آپ کا موبائل بج رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی جیب میں ہے، تو آپ ایک ہاتھ سے اسے نکال کے اس کو آف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنا ہے رخصت ہے کہ آپ دوران جو ہے وہ نماز اپنے موبائل کو بند کر سکتے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. یہ جو اکثر اوقات ہماری نگاہ ایسے اٹھ جاتی ہے، کوئی آیا ایک دم نگاہ اٹھ گئی، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. دوران نماز دائیں بائیں یا آگے دور تک آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. امام ابو داؤد اور نسائی اس کے بارے میں حدیث درج کرتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز میں اللہ عز و جل کی رحمت خاص نماز میں ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ عز و جل کی رحمت خاص متوجہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، رحمت منہ پھیر لیتی ہے. تو اس لیے نماز بالکل آپ اپنے جو ہے نا، آپ کھڑی ہیں، اگر قیام میں کھڑی ہیں تو آپ کی نظر سیدھی سجدے کی جگہ پہ ہونا چاہیے، اس سے آپ کی نظر نہیں ہٹنی چاہیے. اگر بائی چانس کبھی ایسا ایک دم سے جیسے زلزلہ آ گیا نماز میں تو اتنی نظر ہل گئی، تو آپ کا سر قبلہ سے نہیں ہٹنا چاہیے. ایک آدھی دفعہ رخصت ہوتی ہے، لیکن وہ شدید مجبوری کی صورت میں، کہ اگر کوئی ایسی شدید آئی جس میں انسان کا اپنا نہیں تھا. ہمارا ایک حرام مغز ہوتا ہے نا، تو یہ حرام مغز جو ہے وہ ہمیں فوراً ایکٹ کرنے پہ مجبور کرتا ہے، تو ہمارا ایکٹ ہو جاتا ہے، ہم ایک دم سے نظر اٹھا بیٹھتے ہیں. تو وہ نظر اٹھے، وہ گردن نہ قبلہ سے ہٹے. ٹھیک ہے، اتنا نہ آپ ہٹ جائیں کہ آپ کا وہ رخ ہی جو ہے وہ قبلہ سے ہٹ جائے. پھر یہ ہے کہ دوران نماز کپڑوں کا آگے یا پیچھے سمیٹنا یا بار بار ہاتھ کا استعمال کرنا، اس میں کوئی حرج ہے؟ تو یہاں پر بھی ہے کہ کپڑے یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا نماز میں کیا ہے، منع کیا گیا ہے. ایسی صورت میں نماز آپ کو دوبارہ پڑھ لینا چاہیے. یہ نماز جو ہے ٹھیک نہیں ہوئی، فاسد ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے. بعض لوگ قمیض کے بٹن ہی ایسے بند کرنا شروع کر دیتے ہیں نماز کے اندر. تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ دوران نماز جو ہے کیا کرنا چاہیے. پھر میں آپ کو یہاں پہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کی جو ہے وہ فضیلت بھی بتا دیتی ہوں کہ سنت موقدہ کی تعداد کتنی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں اور نسائی میں ایک حدیث درج کی گئی ہے. ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اللہ کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ نفل کی 12 رکعتیں پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا. اور سنت موقدہ کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ سنت موقدہ کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں. اگر آپ گنیں، 2 رکعتیں آپ کی صبح فجر کی سنت موقدہ ہو گئی، 4 رکعت آپ کی ظہر کی سنت موقدہ ہو گئیں، اور اس کے بعد 2 رکعت آپ کی مغرب کی ہو گئیں، اور اس کے بعد 2 رکعت آپ کی عشاء کی سنت موقدہ ہو گئیں. ٹھیک ہے، عصر اور عشاء کی پہلی سنتیں یہ آپ کے لیے غیر موقدہ ہے. ظہر کی درمیان والی سنتیں بھی موقدہ ہیں، غیر موقدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ ہماری ٹوٹل جو رکھتے سنت موقدہ کی ہوئیں وہ 12 ہو گئیں، اور جو ہماری سنت غیر موقدہ کی رکھتے ہوئیں یہ 8، عصر کی اور عشاء کی پہلی رکھتے غیر موقدہ ہیں۔ اور غیر موقدہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور سنت موقدہ کے بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ اب ایک اور یہاں پر سوال آتا ہے کہ دوران نماز اگر کسی کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو جائے، جیسے پیٹ میں گیس شروع ہو جاتی ہے، ایک دم سے ری کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تب وہ کیا کرے؟ نماز اس کو توڑنا چاہیے یا نماز پورا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ دوران نماز اگر کسی کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو یا پیٹ میں گیس وغیرہ شدید ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز توڑ دینا چاہیے، نماز کو پورا نہیں کریں، نماز کو توڑ دیں اور پھر دوبارہ وضو کر کے پھر وہاں سے نماز پڑھیں۔ ایک اور سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے، جی پوری نماز پھر دوبارہ شروع کریں؟ نہیں، جیڑی رکعت سے ہے، یعنی اتحیات کے بعد کی رکھتے، جو پہلے آپ اتحیات ادا کر چکے ہیں نا، وہ آپ کی 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئی، جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئی، اب اگر تیسری رکعت ہے تو پھر تیسری اور چوتھی آپ دوبارہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ اکثر بہنیں جو ہیں چشمہ لگاتی ہیں، جو میرے سے سوال بھی پوچھا گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز جاری کر لیتے ہیں، ہمیں چشمہ اتارنا یاد ہی نہیں رہا، تو اب ہم نماز پڑھیں، اب ہم کیا کریں گے؟ کیا چشمے کے ساتھ نماز ہو جائے گی؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ نماز میں پیشانی کا لگنا اور ناک کا لگنا ضروری ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں یہ آپ کی پیشانی کی ہڈی اور ناک کی ہڈی کا زمین کے اوپر لگنا ضروری ہے، اور جب آپ نے چشمہ پہنا ہوگا تو آپ پھر پوری طرح سے دباؤ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ چشمہ ٹوٹ نہ جائے، یا پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چشمہ لگتا بھی ہے، دباؤ نہیں ڈالا جاتا، تو اس سے اینک اتارنی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ دوران نماز آپ کیا کریں؟ تو آپ ایک ہاتھ سے اینک اتار سکتے ہیں۔ اگر آپ بھول گئے، جان بوجھ کے اینک پہن کے نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، اگر آپ بھول گئے ہیں اتارنا تو آپ ایک ہاتھ سے اتار کے رکھ سکتے ہیں، جب آپ سجدے میں جانے لگیں تو آپ ایک ہاتھ سے اینک اتار کے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے یہاں پر ایک اور سوال یہاں پہ پوچھا یہ گیا تھا میرے سے کہ 4 رکعت کی نیت ہم نے کی لیکن 2 رکعت پڑھی تھی اور ہم نے سلام پھیر دیا، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے 4 رکعت کی نماز نیت کی تھی لیکن بھول گئے، 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا، تو اب آپ دوبارہ دوسری رکعت سے شروع کر سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوبارہ کھڑے ہوں اور وہیں سے سورہ فاتحہ سے آپ اگلی نماز 2 رکعتیں پوری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ود کوئی اور کام نہیں کر لیا، اس کے درمیان میں کوئی اور کام نکال لیا، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ اٹھ کے گھوم پھر آئے ہیں، تو پھر آپ 2 رکعتوں کی اگلی نیت کریں گے، اور پھر اس کے اینڈ میں سجدہ سہو بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرض ہو جائے سنتے ہیں جی، سنت موقدہ بھی ہو تو پھر بھی تو، لیکن یہ ہے کہ ایک ذہن میں یہاں پہ یہ باجی کے سوال سے ایک اور سوال نکل آیا ہے کہ ہم نفل بھی پڑھ لے ہوتے ہیں نا، جب ہم اس کو ابھی شروع نہیں کرا ہوتا نا تب وہ نفل ہوتے ہیں، جب ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں پھر وہ ہمارے اوپر واجب کا درجہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں بھی غلطی ہوگی تو پھر ہمارے اوپر وہ دوبارہ لوٹانا سجدہ سہو ضروری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔